अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज 23 मार्च पाकिस्तान में तो गुजर चुकी, यकीनन जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे उस वक्त 24 मार्च हो चुकी होगी और पाकिस्तान में इस वक्त बहस बहुत ज़्यादा हो रही है। एक शाहिद अफरीदी के मामले पे एक बहस हो रही है 23 मार्च के जो अवार्ड तकसीम हुए हैं और फिर आने वाले सियासी मामलात पे भी। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि 23 मार्च के अवार्ड्स के हवाले से थोड़ी सी बात कर ली जाए और फिर मरियम स्पीड की बात करनी है हमने, और फिर हम बात करेंगे जो मेरा गुज़श्ता व्लॉग था SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से और कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से कि हमारी मिलिट्री जो है वो सऊदी अरब वालों के साथ मिलके करना चाहती है कॉर्पोरेट फार्मिंग, एग्रो फार्मिंग। उस पे आप लोगों का तबसरा, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स मेंशन किए कमेंट सेक्शन में और कुछ मैंने भी खुद रिसर्च की हुई थी, उस पर बात करनी थी। ज़ाहिर है सारी एक व्लॉग में हम सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते और मैं कोशिश करूँगा कि इस पर कंटिन्यूसली मैं और आप हम मिल के इस पे बात करते रहें, क्योंकि ये हमारा एक अहम कौमी मामला है। ये सिर्फ चंद इदारों पे, किसी फ़ौजी जर्नल के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता और इस पे बात करते रहना चाहिए। बल्कि पाकिस्तान भर में लोग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और अगर कोई थिंक टैंक्स हैं इस हवाले से हमारे बने हुए, तो वहाँ भी बात होनी चाहिए। क्योंकि बात होगी तो उसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि लोगों को पता होगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। दूसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम कहीं चाइना के साथ या सऊदी अरब के साथ कहीं भी हमारी मुक़तदरा, हमारे फ़ैसला साज कुव्वतें कहीं बातचीत कर रहे हैं तो वो उनसे बेहतर नेगोशिएट कर सकेंगे, बताएंगे कि हमारे पब्लिक में इस हवाले से बहुत इसकी एक न्यू सेंस वैल्यू है और हमें प्रेशर है पब्लिक का। पब्लिक इस तरह नहीं, इस तरह चाहती है और बात हो रही है, जगह जगह हो रही है, बार बार हो रही है। तो उससे फिर उन्हें वहाँ डील करने में भी बेहतर एक पब्लिक प्रेशर जो है वो बन सकेगा। एनी हाउ, 23 मार्च के अवार्ड की बात करते हैं कि 23 मार्च के अवार्ड जो जितने अब ये बल्क में देने इन्होंने शुरू कर दिए। एक वक्त होता था 15, 20, 30, मैक्सिमम 40, इससे ज़्यादा अवार्ड्स नहीं होते थे, लेकिन अब तो पंजाब में सिर्फ 529 दिए गए हैं। सिंध में शायद कोई 118 के 128 उन्होंने सिंध के गवर्नर साहब जो हैं कामरान टसोरी साहब उन्होंने दे दिए हैं। इसी तरह बलूचिस्तान और KPK में भी वहाँ गवर्नर साहबान दे रहे होंगे। मरकज़ में सदर पाकिस्तान जो रियासत की अलामत है उन्होंने भी कोई बहुत ज़्यादा लोगों को दिए हैं। नंबर मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है लेकिन बहुत लंबा नंबर है। और फ़ौजियों को जो दिए गए हैं, जो DGISPR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक 600 से ज़ायद फ़ौजियों को दिए गए हैं। ठीक है, वो दहशतगर्दी की जंग भी लड़ रहे हैं और भी कहीं उनके मसरूफियात होंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन ये भी इतने नहीं होते थे। मुझे याद है जब 23 मार्च के अखबार हम पढ़ते थे 23 मार्च वाले दिन, तो अखबार में एक लिस्ट आती थी तो उसमें देखते थे तो आर्मी वालों को भी 50, 60, 100 इससे ज़्यादा नहीं होते थे। अब माशाल्लाह वो 600 से क्रॉस कर चुके हैं आर्मी वाले भी। पंजाब वाले 529 से बड़ा सूबा है लेकिन 529 कोई लिमिट नहीं है। फिर नामों पे जब देखें तो फिर पता चलता है कि हाँ, ये वाकई रेवड़ियाँ ही बांटी गई हैं, अवार्ड की वो वक़्त नहीं रही। और सारे ये भी नहीं है कि गलत दिए गए हैं, लेकिन अगर उस पूरी लिस्ट में 529 पंजाब के ही सिर्फ देखे जाएं तो सिर्फ चंद नाम ऐसे होते हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि मेरिट पे आए हैं, या जरदारी साहब ने मरकज़ से फेडरल गवर्नमेंट ने जो दिए हैं उसमें भी चंद नाम ऐसे हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये मेरिट पे हैं और इन पे बात करनी चाहिए। बेशक किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन बात करते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल राजा ज़फ़रुल हक मुस्लिम लीग नून के हैं, बहुत उनकी खिदमात हैं, बहुत पुराने हैं, मुतमर आलम इस्लामी के भी नुमाइंदे रहे हैं पाकिस्तान में एक अरसे तक। ज़िया-उल हक के ओपनिंग बैट्समैन थे। पॉलिटिकली वो मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग से एफिलिएटेड हैं, बिल्कुल उनकी ज़िंदगी गुजर गई है पॉलिटिक्स में। उन्हें अगर दिया गया है तो इतना बंदा पूरी ज़िंदगी 40-50 साल अगर एक पॉलिटिक्स में बंदा अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, चाहे वो किसी भी पोलिटिकल पार्टी के लिए दे रहा है, तो उसको वो डिज़र्व करता है, उन्हें अवार्ड मिलना ठीक है। कायम अली शाह साहब माशाल्लाह बुजुर्ग तरीन सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, 5 दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट बन चुके हैं सूबाई और कौमी असम्बली के मिला के, तो उन्हें देना वो भी एक आप कह सकते हैं। लेकिन ये क्या तरीका है कि अगर इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो क्या वहाँ ही सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास सीनियर पार्लियामेंटेरियन नहीं है? फॉर एग्जांपल एक और दिया गया है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम, जो आपको याद होगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट में फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर थे। तो एक दिन वो अपने ऑफिस से निकले और सामने डी चौक के पास पहुंचे तो दूसरी तरफ से एक गाड़ी आई और उसने हिट कर दिया उन्हें। और सीधा सीधा वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि टारगेटेड किलिंग थी, लेकिन मामले को निपटा दिया, वहाँ ही दबा दिया गया। मौलाना फजल रहमान साहब ने इसका इशू नहीं बनाया और उन्होंने कहा कि हम कोई FIR या पोस्टमार्टम या उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। इसलिए फिर उंगलियां भी उठी कि ये JUI के अंदर की कोई लड़ाई थी
یا کوئی وہ مذہبی امور کے وزیر تھے اور ویزوں کا اور وہ سٹکرز کا اور وہ کوٹے کا جھگڑا تھا، جو بھی تھا، لیکن مفتی عبدالشکور مرحوم کے ان کے حلقے میں جا کے رپورٹرز نے ان کے گھروں میں جا کے دیکھا کہ وہ ایک سادہ سے آدمی تھے اور بالکل سادہ سا ان کا گھر تھا اور ان کا رہن سہن بالکل سادگی پر مبنی تھا۔ مسلم لیگ جے یو آئی کا ٹکٹ ملا، ایم این اے بن گئے، منسٹر بن گئے، اور وہ پھر جس طرح بھی آگے چلتے رہے۔ تو مفتی عبدالشکور مرحوم جے یو آئی کے ایک ملا، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو دیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں بھی سینئر پارلیمنٹیرین اس وقت موجود ہیں۔ فار ایگزامپل ریٹائرڈ ہیں لیکن ہیں تو صحیح، میاں اظہر ہیں، لاہور کے گورنر بھی رہے ہیں اور ایک اچھی شہرت رکھنے والے ہیں۔ اگر آپ سینئر پارلیمنٹیرین راجہ ظفر الحق اور قائم علی شاہ کو دے سکتے ہیں تو میاں اظہر کو بھی دے دیا جاتا تو ایک جسٹیفیکیشن ہوتی کہ یہ اپنوں میں ریوڑیاں نہیں بانٹی جا رہی بلکہ واقعی میرٹ پہ دی جا رہا ہے۔ پھر جاوید ہاشمی صاحب ہیں، وہ کل تک آپ کے ساتھ تھے، اگر آج بھی وہ مسلم لیگ نون میں ہوتے تو یقیناً انہیں بھی آج ایوارڈ دے دیا جاتا، لیکن چونکہ اس وقت وہ مسلم لیگ نون کو اس پچھلے الیکشن میں انہوں نے مسلم لیگ نون سے ہاتھ کھینچ لیا تھا اور پی ٹی آئی کے امیدوار کے حق میں انہوں نے دستبردار ہو گئے تھے، اور جس دن وہ دستبردار ہوئے تھے اسی دن ان کے خلاف انتقامی کارروائی شروع ہو گئی تھی، پنجاب پولیس نے شروع کر دی تھی، اور آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس کو بھی ایوارڈ دیا گیا ہے انہی کارروائیوں کی وجہ سے۔ جاوید ہاشمی صاحب تھے، میاں اظہر تھے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو سینئر پارلیمنٹیرین کی اس پہ پورے اترتے ہیں لیکن انہیں نہیں دیا گیا، تو یہ ایک ناانصافی ہے۔ پھر اگر دوسرے نام دیکھے جائیں تو افتخار عارف صاحب، انور مسعود صاحب، بلال لاشاری، یہ واقعی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنی فیلڈ میں حقدار تھے، انہیں دیا گیا، ٹھیک دیا گیا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب اخوت والے، انہوں نے بڑا کام کیا، ان کو ٹھیک دیا گیا۔ جے ڈی سی کراچی والے ظفر عباس صاحب، انہوں نے بہت کام کیا، انہیں ٹھیک دیا گیا۔ سہیل وڑائز، زندگی گزر گئی ہے سہیل وڑائز کی، وہ پہلے 25 سال ایف سی کالج میں انگلش کے پروفیسر رہے اور ساتھ ساتھ جرنلزم بھی کرتے تھے، اور جنگ میں اور جیو میں ان کی بڑی خدمات ہیں، پھر وہ دنیا میں چلے گئے، اب واپس جیو میں ہیں، تو ایک خدمات ہیں ان کی، ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ بھی ہو لیکن وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ایک ڈیزرونگ جرنلسٹ ہیں، ان کو بالکل صحیح دیا گیا۔ محمود بھٹی صاحب جو فیشن ڈیزائنر ہیں، پیرس میں ہوتے ہیں، انہوں نے پاکستان کا نام بہت روشن کیا ہے اور فلائی کام بھی بہت کرتے ہیں، وہ واقعی محمود بھٹی صاحب ڈیزرونگ ہیں۔ عنایت حسین بھٹی ڈیزرونگ ہیں۔ باطن فاروقی ایک اسلام آباد کے ایک پرانے ایکٹر ہیں، پی ٹی وی کے کئی دفعہ بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ جیت چکے ہیں، وہ ڈیزرونگ ہیں۔ شیما کرمانی ایک ڈانسر ہیں، وہ بہت پرانی ہیں۔ انور سن رائے، یہ کراچی کے جرنلسٹ ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، مختلف اخباروں میں کام کرتے رہے، میرے ساتھ بھی ایک اخبار میں اکٹھے کام کرتے تھے، وہ ڈیزرونگ ہیں۔ عقیل عباس جعفری ایک محقق ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ محمد احمد شاہ ڈیزرونگ ہیں۔ اداکارہ شبنم ڈیزرونگ ہیں، انہوں نے ایک ٹائم گزارا ہے، فن کی خدمت کی انہوں نے۔ ڈاکٹر رضوانہ چودھری راولپنڈی کی ہیں، اسٹوڈنٹ لیڈر تھی پہلے جب اسٹوڈنٹ تھیں، اور بعد ازاں انہوں نے بہت کام کیا صحت کے شعبے میں۔ اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو واقعی ڈیزرونگ تھے۔ یہ نام میں نے اس لیے بتائے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% غلط لسٹ ہے، اچھے لوگ بھی اس میں موجود تھے، ڈیزرونگ بھی تھے، لیکن دوسری طرف لسٹ دیکھیں تو جو لوگ نہیں ڈیزرو کرتے تھے، جس وجہ سے یہ تنقید کی جا رہی ہے، فار ایگزامپل راحت فتح علی خان، فن کے شعبے میں ان کی بڑی خدمات ہوں گی، لیکن ابھی حال ہی میں جو انہوں نے اپنے ایک ملازم کے ساتھ کیا، اس طرح کے معاملات اگر تہذیب یافتہ قوموں میں ہوں، فار ایگزامپل امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، جن ملکوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں، وہاں اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا اور اس وجہ سے کہ اس نے اپنے تشدد کیا اپنے ملازم پہ اور وہ وائرل ہو گئی اور بعد میں اس نے معذرت بھی کی، سوری بھی کی، پروف بھی ہو گیا کہ اس نے زیادتی کی ہے، غیر انسانی سلوک کا مرتکب ہوا ہے، تو اگر اس نے پہلے بھی کوئی ایوارڈ اسے دیے ہوئے تھے تو وہ واپس اسے لے لیے جاتے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا کیا گیا؟ آج انہیں ستارہ امتیاز بھی دیا گیا، تمغہ امتیاز بھی دیا گیا، شاید ایک حلال امتیاز ہے اور ایک ستارہ امتیاز ہے، 2 ایوارڈ آج دے دیے گئے۔ ایک شاید ان کی فن کی خدمات کی وجہ سے ہوگا اور دوسرا انہیں اس لیے کہ آپ نے پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا ہے۔ راحت فتح علی خان کو صرف پاکستان میں نہیں، پوری انڈیا، اور انڈیا کی آبادی آپ کو پتہ ہے 1.4 بلین ہے، 1.4 ارب لوگ ہیں، اور پھر بنگلہ دیش میں لوگ سنتے ہیں، افغانستان میں اسے سنتے ہیں، سری لنکا میں لوگ سنتے ہیں، نیپال میں راحت فتح علی خان کو سنتے ہیں، بہت ساری دنیا میں لوگ سنتے ہیں۔ تو جہاں جہاں وہ ویڈیو گئی وہاں پاکستان کی بدنامی ہوئی، اور ایسے شخص سے تو آپ نے اگر پہلے کوئی ایوارڈ اسے دیے ہوئے تھے وہ بھی واپس لے جانے چاہیے تھے، لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں خوش کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں اور بدنامی اپنے سمیٹتے جاتے ہیں۔ پھر طارق فاطمی صاحب، یہ اس وقت ایڈوائزر ہیں شہباز شریف صاحب کے فارن افیئرز پہ، سیکرٹری خارجہ ریٹائرڈ ہیں، اس سے پہلے بھی ایڈوائزر ہیں میر نواز شریف صاحب کے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈان لیکس معروف جو ایک سٹوری تھی، اس پہ باقاعدہ تحقیق کے بعد یہ ثابت ہوا تھا کہ طارق فاطمی صاحب نے ملکی مفاد کے خلاف اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری مسلح افواج کے خلاف انہوں نے سازش کی ہے، اور اس سازش میں یہ شریک تھے، اس وجہ سے ان سے استعفیٰ لیا گیا تھا، انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور پھر بہت عرصے تک یہ بالکل خاموش رہے اور انہیں خاموش کر دیا گیا تھا۔ اب پھر چونکہ مسلم لیگ نون نواز شریف گروپ نمبر 2 شہباز شریف کا گروپ ہے، گروپ نمبر 1 نواز شریف کا ہے،
تو یہ 2 نمبر گروپ جو ہے نواز لیگ کا، اس کی حکومت آ گئی ہے اور اس کے پھر ایڈوائزر بن کے طارق فاطمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ہمارے بابوؤں نے ان کا نام بھیجا اور کیبنٹ ڈویژن میں جو کیبنٹ ایک کمیٹی ہے کیبنٹ سیکریٹریٹ میں، انہوں نے پھر آنکھیں بند کر کے اپروو کر دیا. اور ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے ویسے تو کہتے ہیں جی 9 مئی اور نو مرسی اور فلاں 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 ایسے کہانیاں کرتے ہیں. تو یہ ڈان لیکس کا پروف شدہ جو ملزم ہے، جو ثابت ہو گیا تھا اور آپ نے اسی وجہ سے اسے عہدے سے ہٹوایا تھا اس وقت، اب آپ اسے ایوارڈ دے رہے ہیں ماشاءاللہ. پھر عبدالقدوس بزنجو، یہ چیف منسٹر بلوچستان کے رہے ہیں، اس وقت بھی وہاں شاید اسپیکر میں یا ایم پی ہیں، اور ان کی سیاسی زندگی سازشوں سے بھری ہوئی ہے. ان پہ بلوچستان کا کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی پولیٹیکل لیڈر ان پہ یقین نہیں کرتا کہ یہ بندہ صبح کیا ہے، دوپہر کیا ہے، شام کو کیا ہے. اس وقت شاید وہ پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں، اور امید یہ ہے کہ یہ سرفراز بگٹی جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں وہ 2-2.5 سال انہیں چلنے دیں گے. اس کے بعد عبدالقدوس بزنجو صاحب کو اگر دوبارہ وزیر اعلیٰ نہ بنایا گیا بلوچستان کا، تو یہ کوئی نہ کوئی ان کے خلاف پھر سازش گھڑیں گے اور پھر اسی طرح کریں گے. اب اس بندے کی کیا خدمات ہیں جس کی سیاسی زندگی میں ٹرانسپیرنسی کی یا اصول قاعدے ضابطے کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، صرف سازشیں ہی ہیں، اس کو آپ ایوارڈ دے رہے ہیں. پھر دورید قریشی ہم نیوز کے جو اونر ہیں ان کے بارے میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جب عمران خان کے خلاف ایک ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں نے فیصلہ کیا تھا ایک روز کہ آج کے بعد عمران خان کا نام نہ ٹیلی ویژن پر نظر آئے گا، نہ اس کا ذکر ہوگا، نہ اس کی تصویر دکھائی جائے گی، تو ہمارے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کو بی میس میں اسلام آباد مارگلہ میں جو ISI والوں کی میس ہے وہاں بلایا گیا تھا. 8 ٹیلی ویژن چینلز کے مالکان اور باقی جو مالکان نہیں پہنچ سکے تھے ان کے سینئر ریپرزنٹیٹیو وہاں آئے تھے، اور وہاں 8 منٹ کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم عمران خان کی آج کے بعد شکل، تصویر، ذکر نہیں دیکھنا چاہتے. اور ایک آرڈر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا از اٹ کلیئر دیٹس اٹ، میٹنگ ختم. اور وہاں جتنے باقی مالکان تھے میڈیا کے ہاؤسز کے، وہ سارے حیران تھے کہ یہ اس طرح کا آرڈر ہم نے آج تک حکومتوں سے نہیں سنا. پہلے بھی حکومتوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات یا بات چیت یا اٹھنا بیٹھنا ہوتا رہا ہے، لیکن یہ آج DGI صاحب جس طرح ہم پہ روب جھاڑ رہے ہیں اور جس طرح ہمیں آرڈر دے رہے ہیں، یہ بڑا کوئی اچھا نہیں ہے. تو لوگ بڑے افسردہ تھے. وہاں کھانے کا بھی پرتعیش قسم کے کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، لیکن کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ ماحول بڑا تلخ سا ہو گیا تھا. اس موقع پہ دورید قریشی صاحب نے نعرہ لگایا اور انہوں نے کہا واہ کیا کمال فیصلہ کیا ہے جناب آپ نے. DGI کو کہا، یہ جنرل ندیم انجم صاحب ہیں، انہوں نے کہا واہ کمال آپ نے فیصلہ کیا، اور کہکا لگا کے کہا کہ آپ نے یہ بہت زبردست کام کیا. باقی جتنے وہاں مالکان تھے میڈیا ہاؤسز کے، وہ دورید قریشی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ بیوقوف آدمی وہ ہماری بولنے کی اور ہماری صحافتی آزادیوں پر پابندیاں لگا رہے ہیں اور تھریٹ کر رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں اور ہمیں حکم دے رہے ہیں، اور ہمیں اس پہ احتجاج کرنا چاہیے کہ آپ ہمارا گلا کس طرح گھونٹ سکتے ہیں، آپ ہمیں کس طرح بند کر سکتے ہیں، آپ ہمیں سجیسٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں تجویز کر سکتے ہیں، آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے سامنے پروف رکھیں، ٹیبل پہ رکھیں کہ کہاں پروف ہوا ہے کہ عمران خان نے کچھ ملک قوم کے خلاف بات کی ہے. اگر کیا واقعی کہیں سے ثابت ہو گیا پھر تو ہم عمران کا نام اور تصویر اور اس کا ذکر بند کر دیں ٹیلی ویژن چینلز پہ. لیکن اس طرح آپ بلا کے ہمیں آرڈر دے رہے ہیں وداؤٹ اینی پروف اور وداؤٹ اینی ڈیسیژن اور وداؤٹ اینی کورٹ کی طرف سے کہیں سے ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ عمران خان نے واقعی ریاست کے خلاف کوئی کام کیا ہے، اور آپ ہمیں اس طرح آرڈر دے رہے ہیں. تو یہ ہماری صحافتی آزادیوں پہ اس طرح دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ پھر نتائج کے آپ ذمہ دار ہوں گے. اور یہ دورید قریشی صاحب وہاں کہکے لگا رہے ہیں، شاید اس کہکے کا ہی انہیں آج صلہ ملا ہے، انہیں اجر دیا گیا ہے اور انہیں ایوارڈ دیا گیا ہے. اس طرح کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے. پھر آگے جو نام میں پڑھوں گا آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، غریدہ فاروقی. اب غریدہ فاروقی کی خدمات یہ ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کی گود میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور مسلم لیگ نون کی گود میں بیٹھے ہوئے میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، صرف ان کا ایک کام یہ ہے کہ صبح دوپہر شام ٹویٹ کرنے PTI کے خلاف. اور PTI کا جہاں جلسہ ہوتا تھا یہ جلسے سے 2 گھنٹے پہلے پہنچ جاتی تھی، وہاں ایک ویڈیو بناتی تھیں، بندے گنتی تھیں، کرسیاں گنتی تھیں، اور بتاتی تھیں کہ یہ دیکھیں جی جلسہ ناکام ہو گیا. بعد جب جلسہ باقاعدہ شروع ہوتا تھا اس وقت تک یہ وہاں سے غائب ہو چکی ہوتی تھی. ان کا کام صرف PTI کے جلسوں میں اور مسلم لیگ نون کے مخالفین کے جلسوں کی کرسیاں گننا ہوتی تھی. اس کے علاوہ ان کی کوئی خدمات اس طرح کی نہیں ہیں. اگر بطور اینکر آپ دیکھیں یا بطور رپورٹر تو وہ رہی نہیں، نیوز ریڈر تھی، نیوز ریڈر سے وہ اینکر بن گئیں. بیسک جرنلسٹک انہیں کلچر کا، نارمز کا اس کا اندازہ نہیں ہے، حادثاتی طور پر بن گئے ہیں. اس طرح کے اور بہت سارے لوگ بنے ہیں، لیکن اچھا کام کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں. اگر آپ نے اینکرز کو ہی دینا تھا اور اگر خواتین اینکرز پہ ہی دیکھنا تھا تو کیا مہر بخاری کا کام کچھ کم ہے غریدہ فاروقی سے؟ کیا آسمہ شیرازی کے خیالات کچھ بھی ہوں، لیکن اپنے طریقے سے وہ بے شک سائیڈ لیتی ہوگی مسلم لیگ نون کی، میاں نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، یا مریم نواز کے لیے وہ دن رات کام کرتی ہوگی، لیکن وہ ڈیسنٹ طریقے سے سائیڈ بھی لیتی ہے. تو کوشش کرتی ہے کہ اپنے کہیں نہ کہیں سے وہ جسٹیفائی کرے کہ میں نہیں میں سینٹر میں ہوں، حالانکہ پتہ چل جاتا ہے وہ سینٹر میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جسٹیفائی کرتی ہیں. غریدہ فاروقی کی طرح صبح دوپہر شام تو انہوں نے لٹھ لے کے نہیں پڑی ہوئی PTI کے خلاف.
اسی طرح اگر دینا تھا تو سعدیہ افضال کی بڑی خدمات ہیں اور وہ فیصل وافڈا کی دوسری بیوی بھی ہیں، تو ان کو دے دیتے، فیصل وافڈا صاحب بھی خوش ہو جاتے۔ اس طرح اور بہت جرنلسٹ ہیں میڈیا میں جو خواتین کام کر رہی ہیں اور ایک لمبے عرصے سے کر رہی ہیں۔ عائشہ بخش بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں نیوٹرل رہ کے کام کریں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو آپ دیتے ہیں، آپ غریدہ فاروقی کو آپ دے رہے ہیں، اسی وجہ سے تنقید ہو رہی ہے۔ پھر آگے جگن کاظم کو دیا گیا۔ اب مارننگ کی نشریات جو ہیں، شائستہ وادی، نادیہ خان اور ایک مدیحہ نقوی، بہت خواتین کر رہی ہیں اور اچھے پروگرام کر رہی ہیں، لیکن جگن کاظم کو کیوں دیا گیا؟ کیونکہ جگن کاظم عاصم منیر صاحب کی، محسن نقوی صاحب کی اور ارم نقوی اور یہ پورا جو نسیم زہرا، یہ پورا خاندان جو ہے، ان کی رشتہ داریاں ہیں۔ اور اس وقت جو ہے یہ پورا نقوی خاندان، پہلے ہمارے ملک میں ایک زرداری خاندان تھا، ایک خاندان شریفیہ ہے، نواز شریف صاحب کا خاندان، اور اب یہ تیسرا محسن نقوی صاحب کا خاندان آ گیا ہے، جن کی رشتہ داری عاصم منیر صاحب بھی ہے کے ساتھ بھی ہے۔ اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ نسیم زہرا جو جگن کاظم کی خالہ ہیں، انہیں گورنر سندھ بنایا جا رہا ہے، جگن کاظم کو ایوارڈ دے دیا گیا ہے، اور ارم نقوی جو ان کے بھائی کی کزن ہیں، ان کی محسن نقوی صاحب کی بھتیجی ہیں، انہیں بھی ایوارڈ دے دیا گیا، جو اے ایس پی تھی لاہور کی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اچھا کام کیا ہوگا، لیکن ان سے زیادہ اچھے اور بھی خواتین نے کام کیے ہیں، صرف انہوں نے نہیں کیے۔ اور یہ صرف عاصم منیر اور محسن نقوی صاحب کا خاندان لگتا ہے آہستہ آہستہ یہ ادارے ڈھونڈتے ہیں کہ کس ادارے میں کس کو لگانا ہے، کہاں لگانا ہے، اور اپنے ہی خاندان کا وہاں قبضہ کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا۔ آج تو خوشی خوشی شہباز شریف صاحب ہر چیز ان کے آگے رکھ رہے ہیں صرف اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے ریپلیس کر لیا ہے آپ کے شریفیہ خاندان کو اور زرداری خاندان کو، اور اب یہ نقوی خاندان اور عاصم منیر خاندان پاکستان پر مسلط ہوگا۔ یعنی آگے جگن کاظم کینیڈین بھی ہیں، اس لیے ان کا کینیڈین کنیکشن بھی ہے۔ ایک اور کینیڈین کنیکشن سلما زاہد، ممبر پارلیمنٹ ہے ہماری یہاں کینیڈا میں، اسلام آباد سے ان کا تعلق تھا، قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہیں، یہاں ممبر پارلیمنٹ دوسری بلکہ تیسری دفعہ بنی ہیں۔ ان کی خدمات ٹھیک ہیں کہ انہوں نے کینیڈا میں اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا، اجاگر کیا، اور اسپیشلی فلسطین کے حوالے سے وہ کینیڈین پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے، جبکہ جسٹن ٹروڈو اور لبرل پارٹی فلسطینیوں کی اس طرح حمایت نہیں کر رہی تھی، انہوں نے ریزولوشن پیش کی سلما زاہد نے، اور ڈٹ کر بیان دیے اور مسلسل بیان دے رہی ہیں اور فلسطینیوں کے حق میں بول رہی ہیں۔ وہ ڈیزرونگ ہے، کینیڈین ممبر پارلیمنٹ ہے، کانگریچولیشن ٹو سلما زاہد، انہیں ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اور پھر اس سارے تماشے میں اسلام آباد کے ایک مشہور و معروف شراب فروش خاندان کے چشم و چراغ کو بھی ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اب اگر شراب فروشوں کو بھی آپ نے ایوارڈ دینے ہیں، ظاہر اب اسلام آباد میں زرداری صاحب کی حکومت آ گئی ہے، اور اسلام آباد ایوان صدر میں زرداری صاحب ڈیرے لگا کے بیٹھ گئے ہیں، سندھ ہاؤس بھی ان کے قبضے میں پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور وہاں ڈیرے لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس طرح کے لوگوں کی خدمات تو چاہیے ہوں گی۔ تو اسلام آباد کے مشہور و معروف شراب فروش خاندان کے چشم و چراغ کو بھی ایوارڈ دے دیا گیا ہے 23 مارچ کو، اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کی روح بھی یقیناً تڑپ رہی ہوگی یہ دیکھ کے کہ کیسے کیسے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ ایک اور کیٹیگری ہے اس پورے جو یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کے ذاتی ملازم بیوروکریٹس ہیں، ان کو بھی ایوارڈ دیے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل محسن حسن بٹ ڈی جی ایف آئی اے، انہیں دیا گیا ہے۔ خدمات نہیں بتائیں گی کیا خدمات ہیں، لیکن کچھ تو ہوں گی، اتنے عرصے سے وہ چمٹے ہوئے ہیں سیٹ کے ساتھ، تو ان کے کیسز ختم کر رہے ہوں گے ان کے خلاف، اور پی ٹی آئی والوں کے خلاف کیسز بنا رہے ہوں گے، تو خدمات تو ہیں ان کی۔ پھر آئی جی پنجاب بدنام زمانہ ڈاکٹر عثمان انور، انہوں نے پچھلے دور حکومت میں 16 مہینے جو حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی اور محسن نقوی صاحب کی، ایکسٹینڈڈ حکومت تھی جو آئے 3 مہینے کے لیے تھے، لیکن شاید 1.5-2 سال کر گئے حکومت۔ اس دوران جو ظلم کے پہاڑ توڑے انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے، اور ایسی ڈٹائی سے توڑے، اور پھر آ جاتے تھے پریس کانفرنس کرنے بھی۔ شاید لاہور کے رپورٹر جانتے ہیں، ایک بھی رپورٹر پورے لاہور میں اگر آپ انصاف سے بات کریں تو ایک بھی کرائم رپورٹر یا دوسرا پولیٹیکل رپورٹر ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ عثمان انور نے ٹھیک کیا تھا۔ اتنی زیادتیاں کی انہوں نے، یہ عثمان ڈار کے گھر میں جا کے جو توڑ پھوڑ کی، پھر دوسرے جو ایک بندے کے، مسرت جمشید چیمہ، اپنے حماد اظہر کے گھر، یاسمین راشد کے گھر، صنم جاوید کے گھر، جتنے لاہور میں اور پنجاب میں، فیصل آباد میں، جگہ جگہ لوگوں کے گھروں میں جا کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ بندے کو اریسٹ کرنے آپ جا رہے ہیں، آپ بندے کو اریسٹ کریں، آپ گھر کے ان کے ٹیلی ویژن توڑنے سے، ان کا فرنیچر توڑنے سے، ان کے گھر کو تباہ کرنے سے، ان کے بچوں کو اریسٹ کرنے سے، ان کے چھوٹے بچوں کو ہراساں کرنے سے، ان کی خواتین کو تنگ کرنے سے آپ کو کیا ملا؟ یہ عثمان انور صاحب کو یہ ملا، آج انہیں ایوارڈ دیا گیا۔ اور یہ عثمان انور صاحب اس گیم میں اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے، وہ چیف سیکرٹری تھے پنجاب کے، زاہد اختر زمان، ان کو بھی جو چیف سیکرٹری تھے وہ بھی اس دوران یہ سارے معاملات کرتے رہے مل کے، تو ان دونوں کو دیا گیا، زاہد اختر زمان کو بھی سول ایوارڈ دیا گیا آج، اور عثمان انور کو بھی۔ پھر فواد حسن فواد جو میاں نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے، بعد ازاں وہ نیب کا کیس بھگتتے رہے،
وہاں سے کلیئر ہوئے، پھر یہ تھوڑے سے ڈسٹنس پہ چلے گئے میاں نواز شریف صاحب پہ. پھر انہوں نے وہ جو شاید حقان عباسی اور مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکر ایک الگ اپنا ایک پریشر گروپ بنا رہے تھے، یہ اس پریشر گروپ کے خالق تھے بیسیکلی. انہوں نے پریس کانفرنس سے مختلف سیمینارز کیے، یہ وہ آئیڈیا لے کے چلے تھے کہ یہ مسلم لیگ نواز کی میں بھی نواز شریف صاحب نے ہی کہا ہو کہ ہم غیر مقبول ہو رہے ہیں تو نئی پارٹی کھڑی کرتے ہیں، آپ وہاں جاؤ. اور وہاں وہ کام چلا نہیں تو پھر یہ واپس مسلم لیگ نواز کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں. پھر یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وزیر نجکاری رہے، اور اب یہ پی آئی اے اور روزویلٹ ہوٹل جو ہے اور پیرس میں جو ہوٹل ہے پی اے کا، ان سارے معاملات کو سٹریم لائن انہوں نے کر دیا ہے. اور اب یقیناً جس طرح میاں منشا کی بیٹی اقرا حسن کی نظر ہے روزویلٹ ہوٹل پہ اور پی آئی اے پہ اور پیرس کے ہوٹلوں پہ، اور باقی میاں نواز شریف صاحب کے اور بھی کئی لوگ ہوں گے جو فرنٹ پہ کوئی ہوگا، بیک پہ کوئی ہوگا، تو یہ نجکاری سے جو فائدے اٹھانا چاہتے ہیں وہ ساری سٹریم لائن چیزیں کر دی ہوگی فواد حسین فواد صاحب نے. اور اس وقت پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، انہیں بھی دیا گیا ہے. ظاہر ان کی خدمات بہت طویل ہیں، بہت عرصے سے وہ خدمت کر رہے ہیں. ناصر محمود کھوسا صاحب ایک بیوروکریٹ ہیں، وہ بھی شہباز شریف صاحب کے پسندیدہ رہے ہیں اور بہت خدمات ہیں، انہیں بھی دیا گیا ہے. طارق باجوہ صاحب جو مستقل خدمت گار رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے، اسحاق ڈار صاحب نے وزارت خزانہ میں جب جو کمالات کیے ہیں ان کے سارے سیاہ و سفید طارق باجوہ صاحب کے ذریعے ہوتے تھے. طارق باجوہ صاحب کو بھی اور یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے بھی رشتہ دار تھے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کے چہتے تھے اور بہت ان سے دھندے کروائے ہیں انہوں نے. اسحاق ڈار صاحب نے ان کی خدمات کا بھی اعتراف کر لیا گیا، انہیں بھی ایوارڈ دیا گیا. پھر بلال سعید کمیانہ، اسی طرح کا بیوروکریٹس کا، کیونکہ اگر ڈیٹیل میں دیکھا جائے 529 نام ہیں، اگر ایک ایک کو دیکھا جائے تو یقیناً یہ ان کے ذاتی خدمت گار ہیں، ذاتی ملازم ہیں، یا ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں لوگوں کی اگر سیاسی خدمات ہیں ان پہ بھی توجہ نہیں دی گئی، اور اگر کسی فن کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں، صحافت کے شعبے میں، یا کسی اور سائنس ایجوکیشن کے شعبے میں کہیں بھی کسی اور کی خدمات ہیں اور ذرا سا بھی اس پہ انہیں شک ہے کہ یہ پی ٹی آئی یا حکومت کے مخالف کسی پولیٹیکل پارٹی سے الائنڈ ہیں یا ان کو اچھا سمجھتے ہیں، تو ان کو تو لسٹ میں ڈالا ہی نہیں گیا. اگر ڈالا ہوا بھی تو سائڈ پہ کر دیا گا. بہت افسوسناک بات ہے. پتہ نہیں کل تک پی ٹی آئی والوں کی حکومت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، لیکن اب تک تو یہی صورتحال ہے. اور ایک اور بات، یہ کچھ ایسے سرکاری افسران کو بھی ایوارڈ دے دیے گئے ہیں جن کے خلاف کرپشن کے کیسز عدالتوں میں پینڈنگ ہیں. جی ہاں، کوئی پوچھنے والا نہیں انہیں. آگے ہے معاملہ شاہد افریدی والا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس پہ بات کروں یا نہ کروں، اور میں ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا. آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ مجھے شاہد افریدی والے معاملے پہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. آپ کے کامنٹس دیکھ کے میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ اس پہ بات کریں یا نہ کریں. البتہ مریم سپیڈ کی بات کرتے ہیں. آپ نے شہباز سپیڈ تو پنجاب میں دیکھی ہوگی، محسن نقوی کی سپیڈ آپ نے دیکھی ہوگی، اب مریم سپیڈ آ گئی. مریم سپیڈ کے باقی کمالات تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو وہ کر رہی ہیں. ایک تازہ ترین انہوں نے کمال یہ کیا ہے کہ پنجاب میں میٹرک کا رزلٹ ابھی اناؤنس نہیں ہوا، فرسٹ ایئر کے داخلے کی ہدایات جاری کر دی ہیں پنجاب گورنمنٹ نے کالجز کو کہ فرسٹ ایئر میں بچوں کو ایڈمیشن کرنا شروع کریں. میٹرک کے رزلٹ ابھی نہیں آئے. اسی طرح انٹر کے رزلٹ نہیں آئے اور تھرڈ ایئر کے ایڈمیشن کی ہدایات جاری کر دی ہیں مریم سپیڈ نے. شاید انہیں نتائج سے کوئی چڑ ہے ان کی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلے ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں ایف ایس سی کے بعد، تو ان کا میرٹ پہ کسی پنجاب کے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوا تھا. تو پھر آرمی میڈیکل کالج میں سیٹیں ہوتی ہیں 10 یا 20 کوئی 10% یا 15% سیولینس کی. تو وہاں اس وقت پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب تھے، تو وزیر پرائم منسٹر کا بھی ان سیٹوں میں پرائم منسٹر کا بھی دور لگتا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے مریم کو آرمی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کرا دیا، میڈیکل میں ان سیٹوں کی بنیاد پہ، نمبرز کی بنیاد پہ نہیں، جو کوٹا تھا پرائم منسٹر کا اس پہ. وہاں چلیں گے. آرمی میڈیکل کالج پنڈی عابد مجید روڈ پہ ہے اور بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے. وہاں وردی پہن کے باقاعدہ انہیں 5 سال ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، اور جب وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں لڑکے لڑکیاں وہاں سے، تو انہیں کیپٹن کا عہدہ دیا جاتا ہے اور وہ آرمی میڈیکل کور کو جوائن کر لیتے ہیں. 1 سال 6 مہینے 1 سال بڑی مشکل سے مریم نواز صاحبہ نے وہاں گزارا، کیونکہ وہاں ڈسپلن میں رہنا پڑتا تھا. وہاں کوئی فوجی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے جو وہاں انسٹرکٹر تھے یا ٹیچر تھے کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کی بیٹی ہیں. وہاں سارے ایک جیسے تھے، سختی کرتے تھے وہ، اور ریزلٹس دینا پڑتا تھا، پڑھنا پڑتا تھا. تو وہاں یہ پے در پے فیل ہوئیں. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے پرائم منسٹر والد صاحب سے کہا کہ یہاں میں نہیں پڑھ سکتی، مجھے پنجاب کے کسی میڈیکل کالج میں بھیجیں. اب یہ کوئی صورت تھی نہیں کہ آپ آرمی میڈیکل کالج سے کسی بچے کو اس کی مائگریشن پنجاب کے کسی میڈیکل کالج میں کریں، لیکن حکومت میاں صاحب کی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو پھر یہ سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں. ہر غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر آئینی کام یہ کر گزرتے ہیں. تو میاں صاحب نے پریشرائز کیا پنجاب گورنمنٹ کو یا پنجاب جو بھی کالجز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تھے، تو ان کا ایڈمیشن ہو گیا لاہور میں. اور وہاں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تھیں
اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پروفیسر تھیں, وہاں پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے. اور یہ پہلا واقعہ تھا کہ آرمی میڈیکل کالج سے کسی کی ٹرانسفر ہوئی ہو پنجاب کے کسی میڈیکل کالج میں. وہاں جب پڑھنا شروع کیا تو وہاں بھی امتحان تو آ گئے, پھر وہی جو آرمی میڈیکل کالج میں مسئلہ تھا, وہاں بھی پڑھنا تھا. مریم صاحبہ کو پڑھائی سے کوئی اتنا شغف نہیں تھا. وہاں جب یہ فیل ہونے لگیں تو انہوں نے پریشرائز کیا, اور باقی کہانی آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کے ذریعے سن چکے ہیں. کئی دفعہ وہ انٹرویوز میں ذکر کر چکی ہیں کہ یاسمین راشد ڈٹ گئی, انہوں نے کہا یہ فیل ہے تو فیل ہے, اس لڑکی کو میں پاس نہیں کروں گی. اور بعد ازاں جب معاملہ بہت بڑا, کالج کے پرنسپل بھی ایک طرف ہو گئے, لیکن یاسمین راشد ایز اے پروفیسر ڈٹی ہوئی تھی, انہوں نے پاس نہیں کیا, اور پھر دل برداشتہ ہو کے انہوں نے میڈیکل کی تعلیم وہاں ہی چھوڑ دی. تو امتحانات سے مریم نواز کی پرانی چڑ ہے, اور وہ شاید ابھی تک ان کی چڑ ختم نہیں ہوئی. اب انہوں نے پنجاب میں یہ کہا ہے کہ امتحانات کا رزلٹ کا کوئی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مریم سپیڈ کے تحت میٹرک کا رزلٹ بعد میں آتا جائے گا, بچوں کو فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن پہلا دیں, انٹر کا رزلٹ بعد میں آتا رہے گا, پہلے ایڈمیشن انہیں تھرڈ ایئر میں ان کا کرا دیں. جی ہاں, یہ ہے سپیڈ. اب آتے ہیں جناب کہ وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل والا جو معاملہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں جب ہمارے ملٹری والوں نے مختلف معاملات میں مداخلت کرنی شروع کی تھی تو یہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے, اور کہیں دیکھا لوگوں نے ان سے پوچھا, ان کے لوگوں سے, ملٹری والوں کے سے, کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں. تو انہوں نے بہانہ بنایا تھا کہ ہم محکمہ زراعت کے لوگ ہیں. انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم ISI کے لوگ ہیں یا MI کے یا ملٹری کے لوگ ہیں. یہ محکمہ زراعت کہتے تھے. بعد ازاں وہ محکمہ زراعت ان کا مذاق بن گیا, لیکن اب لگتا ہے یہ محکمہ زراعت ہی بن جائیں گے جس طرح کے ان کے حالات ہیں. میرے گزشتہ ولاگ پہ بڑے دلچسپ تبصرے آئے ہیں آپ کے. آئی ایم تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے دلچسپ تبصرے کیے ہیں, لیکن اس میں پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے اس گروپ میں مجھے فالو کرنے والے, مجھ سے انٹریکٹ کرنے والے یا میرے ساتھ چلنے والے تہذیب یافتہ لوگ ہوں, تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کریں. بہت اچھے آپ کے تبصرے تھے, بہت اچھے پوائنٹس آپ نے ریز کیے, میں آپ سب کو داد دیتا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ایک آدھ بندہ کوئی ایسا آ جاتا ہے, فار ایگزامپل ایک بندے نے لگایا کہ فیاض ولانا آپ 2 نمبر ہو, آپ کا پتہ نہیں چلتا, آپ ادھر ہو جاتے ہو ادھر ہو جاتے ہو. خدا کے بندے کسی ایک ولاگ پہ, کسی ایک بات پہ, کسی ایک تبصرے پہ مائنڈ نہیں بناتے کسی بندے کے بارے میں. آپ کو کیا پتا میں نے زندگی میں جرنلزم کب شروع کی تھی, کہاں سے ہوتے ہوئے, کہاں میں نے کیا چیزیں برداشت کی, کتنا نقصان کیا زندگی میں, اور آج یہاں پہنچا ہوں. آپ اس طرح ایک تبصرے پہ آپ فوراً ڈیسیژن دے دیتے ہو. اور شاید میں نے جب جرنلزم شروع کی تھی 1992 میں بھی آپ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں, اور اگر آپ پیدا نہیں ہوئے تو پھر تو آپ کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. ہاں, جو صاحب اس وقت پیدا ہوئے تھے, فیلڈ میں تھے, اور وہ مسلسل پاکستان کے سیاسی اور صحافتی معاملات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, اور پھر اس دوران اگر کہیں ان کا میرے ساتھ ٹاکرا نہیں ہوا, یا انہوں نے میری کوئی خبر نہیں پڑھی, میرے کوئی تبصرہ نہیں سنا انہوں نے, یا میرا کوئی آرٹیکل نہیں پڑھا, تو پھر ان کا گلہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ پیدا نہیں ہوئے تو بالکل آپ قصوروار نہیں ہیں, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, آپ بالکل صحیح ہیں, آپ نے تبصرہ صحیح کیا ہے. لیکن اس سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے. باقی جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, شامل گفتگو, میری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ کے کہنے سے میں آپ کی اصلاح چاہتا ہوں, اس لیے وہ کمنٹ میں نے رہنے دیا. حالانکہ میں اسے ریموو کر سکتا تھا, ڈیلیٹ کر سکتا تھا, ہائیڈ کر سکتا تھا, لیکن میں نے نہیں کیا. لیکن دوسرے پڑھنے والوں کے لیے وہ پرابلمٹک ہوتا ہے, لوگوں کو اس سے پریشانی ہوتی ہے. سیدھی بات ہو رہی ہے, سیدھی ڈسکشن ہو رہی ہے, لوگ جینوئن پوائنٹ ریز کر رہے ہیں. میں آگے ان پوائنٹس کا ذکر کروں گا, اور ان لوگوں کے نام بھی میں کوشش کروں گا جن لوگوں نے اچھے پوائنٹس ریز کیے ہیں, ان کا ذکر کروں. لیکن درمیان میں ایک اس طرح کا تبصرہ جب آ جاتا ہے تو سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے. احتیاط کیا کریں. جن لوگوں نے وہاں بہت اچھے پوائنٹس ریز کیے ان کے نام ہیں جناب محترم اکبر علی, زینب خان, وسیم اختر, محتشم نائم, عمر واحد, ذوالفقار علی, عبد الرحیم, پروین عظیم, عظمت محمود, مظہر نصیر, محمد عثمان, شاہدہ فاروق, محمد ندیم. یہ چند نام ہیں, باقی میں سارے نام یہاں نہیں لے سکتا. لیکن پلیز کیپ آن ڈسکسنگ. آپ ڈسکس کریں گے, اسی چیزیں سامنے ہوں گی, اور میں بھی ڈسکشن جاری رکھوں گا. ایک صاحب ہیں عبد الخالق راؤ, انہوں نے لکھا ہے کہ فورٹ عباس روہی کے علاقے میں چائنا کی مشینری نے ایگرو فارمنگ کے سلسلے میں باقاعدہ کام تک شروع کر دیا ہے. دیکھیں, آپ لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس انفارمیشن پہنچتی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ گراؤنڈ پہ آپ لوگ موجود ہیں, اور پورے پنجاب میں ایک بندہ نہیں پہنچ سکتا. میں اس وقت تو ٹورانٹو میں بیٹھا ہوں, اگر میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا یا لاہور یا کراچی میں بیٹھا ہوتا تو کیا میں چولستان کے ایک شہر میں, ایک گاؤں, ایک گوٹھ میں جا سکتا تھا؟ نہیں جا سکتا تھا. آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بتائیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. آپ بتائیں گے تو ہمارا پروگرام دیکھنے, سننے اور کامنٹ پڑھنے والے ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. یعنی کیسر بنگالی صاحب کا جو آپ نے مینشن کیا, بالکل مجھے یاد ہے, کیسر بنگالی صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ چائنا والی اس طرح کی کمپنیز جو آتی ہیں وہ زمین آپ کی لے لیتی ہیں, محنت کرتی ہیں, اچھی وہاں سے پروڈیوس لیتی ہیں, لیکن وہ پروڈیوس ساری سمیٹ کے لے جاتی ہیں. آپ کے لوگوں کو وہ ایک فروٹ کا دانہ تک نہیں دیں گے, ایک اناج کا دانہ تک نہیں دیں گے, وہ لے جائیں گے یہاں سے, اور آپ کی زمین بھی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی,
آپ کے جو پروڈیوس وہاں سے جو آپ پیدا کرتے ہیں زرعی پیداوار وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، مزید مہنگائی بڑھے گی اور ان کی مرضی کہ وہ کتنے پیسے دیتے ہیں اور کتنے نہیں دیتے۔ لیکن اینی ہاؤ کیسر بنگالی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ کوئی اچھا تجربہ نہیں ہے اور وہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھی، انہوں نے مثالیں بھی دی ہوئی تھیں۔ اب ہماری جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، ان کے دو مین ان کے اہداف ہیں، ایک کارپوریٹ ایگرو فارمنگ اور دوسری منرل اینڈ نیچرل ریسورسز یعنی معدنیات کے شعبے میں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ کارپوریٹ پہ بات کرتے ہیں، منرلز پہ پھر کسی دن بات کر لیں گے۔ اس سلسلے میں 3 ایگزامپلز میں یہاں دینا چاہوں گا۔ ایک فار ایگزامپل افریقہ میں اس پہ بڑا کام ہوا تھا کارپوریٹ فارمنگ پہ، لیکن وہاں بہت زیادہ مسائل درپیش ہوئے تھے، وہاں کوئی تجربہ کامیاب نہیں رہا تھا۔ ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے یا ہماری شہباز حکومت اگر یہ اس طرح کا پلان سوچ رہے ہیں، یا SFIC والے واقعی ان سے کوئی مشورہ لیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، صرف اپنی منمانی نہیں کر رہے، تو انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے دنیا میں جتنے تجربات ہو چکے ہیں، فار ایگزامپل افریقہ میں ہوا ہے، امریکہ کی ریاست ایریزونا میں ہوا ہے، اور انڈیا میں امبانی اور ٹاٹاز کے سلسلے میں ہوا ہے، وہاں اس کو دیکھ لیں۔ اب یہ ولاگ لمبا ہو رہا ہے، اس بات کو میں یہاں ہی ختم کرتا ہوں اور اس کا پارٹ 2 کر لیتے ہیں، کیونکہ بات تھوڑی سی لمبی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ بور ہوں۔ جو لوگ اس میں SFIC اور ہماری ایگرو کارپوریٹ فارمنگ میں دلچسپی نہیں رکھتے، ان سے یہاں ہی اجازت چاہیں گے اور دوبارہ میں اس کا پارٹ 2 کرتا ہوں، اس پہ آگے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔